बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आज तीसरा राउंड था। 6 नवंबर को स्टार्ट होने वाला इस्तांबुल के अंदर ये तीसरा राउंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान था। इसके बीच में सोचा यह जा रहा था कि लास्ट टाइम कुछ मामला आगे बढ़े हैं तो इस बार डेडलॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी से सवा घंटा पहले मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट अताउल अतारर साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर कहा है कि पाकिस्तान इज थैंकफुल टू द ब्रदरली कंट्रीज ऑफ तुर्की एंड कतर फॉर द मीडिएशन ऑफ टॉक्स. Onus lies on Afghanistan to fulfill its long-standing international, regional and bilateral pledges regarding the control of terrorism, which is so far they have failed. Pakistan does not harbor any ill will against Afghan people, however, shall never support Afghan Taliban regimes, any measures that are detrimental to the interest of Afghan people as well as the neighboring countries. Pakistan shall continue to exercise all options necessary to safeguard the security of its people and sovereignty. इसी के साथ कल रात को चमन पर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, जिसका रिटेलिएशन, जिसका रिबटल पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, लेकिन अजीब सी परसेप्शन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी इंडिया की मदद से अफगान तालिबान रजीम की तरफ से कि पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान। लेकिन इस ट्वीट के अंदर भी अतातार साहब की आपने एंड में देखा होगा कि कहा है कि सारे के सारे तरीकाकार को पाकिस्तान एक्सरसाइज करेगा जब पाकिस्तान की सालमियत पर बात आएगी, और पाकिस्तान की सालमियत पर कल बात आई और हमने रिटेलिएट किया। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन, जिसके अंदर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DGI वो शामिल हैं, वो इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। पिछली बार भी सेकंड राउंड के अंदर जो टॉक्स का था, तब भी हमारा डेलीगेशन वापस आ गया था एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट से वापस तुर्की ने कहा था कि हम अभी भी सालिसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और उसके बाद एक ब्रेक थ्रू जरूर हुआ था कि मजीद टॉक्स होना स्टार्ट हुई थी और रिटन एग्रीमेंट की तरफ, एटलीस्ट अग्रीमेंट ये बात हो गई थी कि रिटन एग्रीमेंट की तरफ चलेंगे। हमारे साथ इस टाइम पर अताउल अतारर साहब भी मौजूद हैं, वफाकी वजीर नशरियात हैं। बहुत शुक्रिया अतारर साहब, यू आर जॉइनिंग अस डायरेक्टली फ्रॉम आज़रबाईजान, जहां आपका एक इन इट सेल्फ आज बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। वजीर आजम साहब भी आपके साथ थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी आपके साथ थे, और अभी आप उधर ही मौजूद हैं, अभी आप फारिग हुए हैं। सो आई थैंक यू कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में आपने शो के लिए टाइम निकाला। अता साहब, हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमारे डेलीगेशन को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया कि आइए गुफ्तगू करें, वहां कुछ चीजें डिसाइड हुई कि चलिए रिटन मामलात की तरफ चलते हैं, निटी-ग्रिटीज तय कर लेते हैं, और आज फिर डेडलॉक हो गया। आज हमारा डेलीगेशन दोबारा पाकिस्तान के लिए रवाना दवाना। ये क्या हुआ? व्हाट मेड दिस एंटायर डेडलॉक फॉल थ्रू? देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो हम दोस्त ममालिक तुर्की और कतर के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, इस मीडिएशन को। ये सालसी जो चल रही थी उसमें उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। वी रियली थैंकफुल टू देम। पहली बात तो ये है। दूसरा, देखिए, हमारा पहले दिन से एक ही मौकफ है कि इस बात की जमानत दी जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होगी, और वी बिलीव कि ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम पर आयद होती है कि वो अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पे ना सिर्फ काबू पाएं, बल्कि जो दोहा का अमन मुआहिदा था 2021 का, उसके मुताबिक जो बैनुल अक़वामी, इलाकाई और जो दो तरफा वादों की तकमील है, उस पे वो नाकाम रहे हैं। अब देखिए ना, वो जो नाकामी है, जो दोहा अमन मुआहिदा 2021 है, उसमें इन पर पूरा एक फर्ज आयद किया गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई आपने इंश्योर करना है कि बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा जो आपके वादे हैं उसकी तकमील करें। आप नाकाम रहे, आए रोज हमले होते हैं पाकिस्तान में, अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है, जो तशकीरें पकड़ी जाती हैं और जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उसमें कोई ना कोई अफगान शहरी जो है वो लाजमी तौर पर शरीक होता है। हम पाकिस्तानी अफगानिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हैं, और मैं इस मौके पे अफगानिस्तान की अवाम को ये कहना चाहता हूं कि हमारा आपकी तरफ एक जज्बा खैर सगाली भी है, और हम एक आपके पुरअमन मुस्तकबिल की भी ख्वाहिशमंद हैं। हम आपके लिए अच्छी और नेक ख्वाहिशात रखते हैं, मगर जो तालिबान हुकूमत है वो ऐसे इक़दाम क्यों करती है जिससे अफगान अवाम का भी इस्तेसाल होता है, और जो पड़ोसी ममालिक है उनके भी मफाद में ये इक़दाम नहीं है जो वो कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है, जिस तरह आपने कहा, मैंने एंड पे जो बात की है अपने ट्वीट के, कि पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो जरूरी इक़दाम हैं वो हम जारी रखेंगे। हमें देखिए, हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करे। राइट। तो ये
दहशत गर्दी का खात्मा इनको समझ ही नहीं आती कि दहशत समझ गर्दी का नहीं आ खात्मा रही अता साहब, दिस इज वेरी शॉकिंग। एक तो वो 40% अफगानिस्तान के लोगों को अफगान तालिबान रजीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है, बाकी 60% जो है वो अलग बैठे हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, पर्शियन स्पीकिंग है, सो वो उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते और बड़ी काइंड ऑफ ऑप्रेसिव किस्म की रजीम है। खातीन को नहीं पढ़ने देना, उनके हुकूक कोई नहीं है, स्कूल नहीं जाने देना, डॉक्टर नहीं बनने देना, टीचर्स नहीं बनने देना, इट्स रिडिकुलस। बट एट द सेम टाइम ये जो डेडलॉक अब कायम हुआ है, इस डेडलॉक का मतलब ये है कि डायलॉग कोलैप्स कर गए या आगे इम्कानात हैं, कंसिडरिंग कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि वो फरमा रहे हैं कि अगले राउंड के अभी क्या इम्कानात हैं, एज सच कोई चीज क्लियर नहीं है। देखिए, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें एक डेडलॉक होता है, टॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, तो वो अब डेडलॉक कितनी देर रहता है, कब रिवाइवल होगा, रिवाइवल की उम्मीद है नहीं है, ये बड़ी फ्लूइड सिचुएशन होती है। और इसमें देखिए रिवाइवल होने को हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट तो नहीं की जा सकती, मगर क्योंकि अभी एक डेडलॉक है और डेडलॉक जो है वो अफगान तालिबान रेजीम की वजह से हुआ है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर अब फिलहाल यही है कि ये डेडलॉक है और इसका कोई रिवाइवल होता है नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल, ये तो वक्त बताएगा। मगर मैं एक और चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो बार बार नई दिल्ली के कंधे पे रख के ये अपने मामलात करते हैं, तो क्या इनको क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होते? ये कभी जब इन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे, इस पर पाकिस्तान की अफवाज ने वो रिस्पांस दिया कि ये अपनी सारा साजो-सामान छोड़ के भागे, अपनी पोस्टें अबैंडन कर गए, तो तब इनके वजीर खारजा इंडिया में बैठ के कश्मीर पे क्यों बात कर रहे थे? आपको किसी ने पूछा है कि कश्मीर पे आपका क्या स्टांस है? ना 3 में ना 13 में उठ के आ गए जी, तो कश्मीर पे हमारा फलां स्टांस है। आपको पूछता कोई नहीं है, तो आप नई दिल्ली में जाके कश्मीर पे बात कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं जी उनकी एम्बेसी को हम अपग्रेड करेंगे। तो देखिए, ये बदनीति साबित होती है ना इस चीज से, कि जब आप हर चीज में भारत को लेके आएंगे तो अब मतलब ये है कि आप भारत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं चीजों में। और मैं तो पहले कह चुका हूं, अल्लाह ताला से फजल मांगना चाहिए, करम और रहम मांगना चाहिए। ये जो मुंह से इस्लामाबाद की उन्होंने एक बात निकाली, इनके वो तोलो न्यूज ने लगाई, मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि भाई, मैं पहले भी कह चुका कि ये इस्लामाबाद का तो इनको अपनी जबान से नाम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह के फजल से हमने ख्वाजे पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी, तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा, वैसे अतातार साहब, बिल्कुल ये बात जो आपने फरमाई है ना, ये आपके ट्वीट के लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आपने फरमाया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत का दफा करने के लिए हर हद तक जाएगा, कोई भी स्टेप एक्सरसाइज करना पड़ा तो करेगा। अब इस तमाम ड्यूरेशन में जहां जिस टाइम पर ये सारे डायलॉग्स चल रहे थे, उस टाइम पर भी वहां से तश्कीलें आ रही थी और आपने फरमाया कि बहुत सारे अफगान शहरी होते हैं, 70 to 80% तश्कीलों के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस जितने लोग होते हैं वो सारे अफगान शहरी होते हैं। So 70 to 80% इज अ बिग नंबर। 100 के अंदर से 70 या 80 लोग वो होते हैं। सो मुझे ये बताइएगा, डायलॉग्स के दरमियान तश्कीलें आ रही हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि अफगान तालिबान रजीम को पता ना हो कि कौन से दहशतगर्दों को कहां एक्सेस दे रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। सो जब डायलॉग के दरमियान ये हो रहा था, जब डायलॉग कल चल रहे थे तो चमन बॉर्डर पे अटैक किया गया उधर से, सो अब जब डायलॉग खत्म हो जाएंगे तो हम क्या तवक्को लगाए बैठे हैं कि उधर से किस तरह का एक्शन या रिएक्शन आएगा? देखिए, हम तो हर सूरत अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करेंगे, हम अपने लोगों को डिफेंड करेंगे। और देखिए, ये बहुत ज्यादा मजाक हो चुका कि आए दिन इनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। जिस तरह आपने कहा कि तश्कीलें पकड़ी जाती हैं तो उसमें अफगान शहरी होते हैं, इनका कोई भी शहरी उठता है, तुर्कमानिस्तान जाता है, ताजिकिस्तान जाता है, किसी भी मुल्क जाता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज में कहीं जाता है, ईरान जाता है, वीजा लेके जाता है, पाकिस्तान आते हैं तो ये वीजा लेने की जहमत नहीं करते। भाई, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, आपने क्या समझा हुआ है? और जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, मसला इनका यह है कि इनको सिर्फ वॉर इकोनॉमी समझ में आती है। इन्होंने क्या किया अभी तक अपने लोगों की प्रोग्रेस के लिए? ये तो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है ना, यानी खवातीन को बाहर नहीं निकलने देते, खाइफ हैं कि खवातीन को राइट्स दे दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक अपनी ही आइडियोलॉजी मुसल्लत की हुई जिसका इस्लाम से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और वॉर इकोनॉमी है। भैया, आपने एजुकेशन के लिए क्या किया है, हेल्थ के लिए क्या किया है? ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमतों की होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम अफगान अवाम के लिए एक अच्छे जज्बे का इजहार करते हैं, एक जज्बा खैर सगाली है हमारी तरफ से। हम उनके एक मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद भी हैं, चाहते भी हैं कि उनका एक पुरअमन और एक खुशहाल मुस्तकबिल हो। इन लोगों ने तो क्योंकि दहशतगर्दों का हमेशा साथ दिया है, हमेशा हमने सबूत भी पेश किए, इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया ना। अगर साहब, ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बात करूंगी मैं। अब ऑब्वियसली हम लोगों को जो हमारे सोर्सेस ने बताया
وہ یہ بتایا کہ جو ایویڈنسز پاکستان نے دیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوشربا تھے کہ ترکی اور قطر بھی دیکھ کر تھوڑا حیران پریشان ہوئے، اور انہوں نے پھر کوشش کو اور پریشر کو آن دی افغان طالبان رجیم بڑھا دیا کہ آپ لوگ بات چیت کی طرف آئیں، آپ لوگوں کی طرف سے ایکٹیویٹیز جو ہیں بڑی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں پاکستان کی سرزمین پر۔ اب لاسٹ ٹائم تو کسی طریقے سے منا کے ان کو بٹھا لیا تھا ترکی نے، اس بار کہاں کولیپس کیا؟ کیا ترکی نے کوشش کی، قطر نے کوشش کی؟ آپ کو ترکی اور قطر کی طرف سے کیا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ دیکھیے وہ دونوں دوست ممالک ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے، ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی اس ایفرٹ کو بڑا سراہتے ہیں۔ مگر دیکھیے جب دہشت گردی کے ارریفیوٹیبل ایویڈنس دے دیے جائیں، ثبوت دے دیے جائیں، تو دیکھیے یہ تمام تر بوجھ اور اونس اور ذمہ داری افغان طالبان رجیم پہ ہے کہ وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو کمٹ کریں کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، وہ ٹوٹلی اس کا اپنے اوپر لیں اس چیز کو کہ جی ہم دہشت گردی کا خاتمہ بھی کریں گے اور ہم انشور کریں گے کہ ہماری سرزمین استعمال نہ ہو آپ کے خلاف۔ اور دیکھیے جب ہم ناقابل تردید ثبوت دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری افواج ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ان کو پوری دنیا مانتی ہے۔ اور ابھی بھارت کو ایک 4 گنا بڑے دشمن کو جب جنگ میں شکست دی ہے، میں آپ کو ادھر آذربائیجان میں بتاتا ہوں بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کو لے کے۔ کل ان کی وکٹری ڈے پریڈ ہے، پاکستان کے فوج کے دستے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ پریڈ میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جنگ جیتی بھارت سے تو باکو کی گلیوں کے اندر یہاں پہ سیلیبریشن کی گئی، تو یہ تو دنیا میں تعریف ہوتی ہے ہماری آرم فورسز کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی پروفیشنلزم کی۔ اور جب ہم ثبوت دیتے ہیں تو پھر ایکشن لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، جب ٹاکس ہوں تو پھر بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہوں، سچائی پر مبنی ہوں، خلوص کے ساتھ ہوں، اور اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک بہتر مستقبل اور پرامن مستقبل دینا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ اس کے علاوہ ہے کیا کہ آپ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کو مکمل طور پہ روکیں، ان کو نکیل ڈالیں، ان کا کلا کما کریں، اور ہم بھی اپنی سائڈ پہ جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں ہم تو دیکھیے دن رات ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے پوری دنیا میں اب یہ بات تسلیم ہو رہی ہے کہ جو پاکستان ہے اور پاکستانی نہ صرف جوان، سولجرز، افواج کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، بلکہ پاکستانی سویلین نے جو قربانی دی ہے پوسٹ 9/11 90,000 بندے نے قربانی دی ہے اور دیتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ہے کہ اگر پاکستان یہ قربانی نہ دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے، اس کا فال آؤٹ کیا ہو، یہ دہشت گرد کہاں تک پہنچ جائے، اس کا بھی کبھی کسی نے اندازہ لگایا ہے؟ اب سوال سب سے امپورٹنٹ یہ آتا ہے تطار صاحب کہ واٹ نیکسٹ؟ کیا اب اس کے بعد پھر سے کوئی ڈائیلاگ کی امید، یا ابھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہم سمجھے کہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور اب وہی اسکرمشز آن دا بارڈر والی سچویشن سٹارٹ ہو جائے گی؟ کیا توقع رکھیں؟ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے دوست ممالک بڑے خلوص سے، بڑی نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی فی الحال ابھی تو کیونکہ ڈیڈ لاک ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریوائیو کب ہوں گے، انڈیفینٹ پیریڈ ہے یا کوئی لمیٹیشن ہے، وہ ابھی اٹس ٹو ارلی، بہت قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے پاکستان نے اپنا دفاع تو کرنا ہے، اور پاکستان ہمیشہ اپنا دفاع کرتا رہا ہے، اور ہر موقع پہ پاکستان، دیکھیے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن کے خواہش مند ہیں، مگر جب بھی ہمارے اوپر کوئی سچویشن امپوز کی گئی تو پاکستان نے اس کا ہمیشہ جواب دیا ہے، تو ہم تو ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مگر لیٹس ہوپ آپ کی بار بار اس بات کو دہرانے سے یہ لگ رہا ہے کہ اب بارڈر جو ہے وہ گرم ہونے لگا۔ نہیں، دیکھیے لیٹس ہوپ سیز فائر جو ہے وہ مینٹین رہے، لیکن نہیں مینٹین رہنا تطار صاحب، انفارچونیٹلی کل اٹیک کیا گیا نا چمن بارڈر کے اوپر ان کی طرف سے۔ دیکھیے وہ کیا گیا، اس کا میجر رسپانس دیا اور سیز فائر جو ہے وہ مینٹین ہو گیا اس کے بعد۔ تو لیٹس ہوپ کہ سیز فائر مینٹین رہے، امن مینٹین رہے، اور ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ایسی صورتحال خطے میں ویسے ہی ایک اچھی چیز نہیں ہے، ایک بڑا اس کے منفی جو ہے وہ نتائج مرتب ہوں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کب جو ہے وہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا، ابھی تو ڈیڈ لاک ہے، اینڈ لیٹس ہوپ کہ سیز فائر مینٹین رہے ایک اور مسئلہ اور نوبت نہ آئے۔ ویسٹرن بارڈر کے اوپر تو یہ چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کس کے بلبوتے کے اوپر، کس کے کندھے کے اوپر رکھ کے بندوق چلا رہی ہے افغان طالبان رجیم، آف کورس انڈیا، آف کورس را، آف کورس ان کی ساری کی ساری سچویشن کو دیکھ کر، لیکن دوسری طرف سے بار بار جو ہے بڑھ کے انڈیا کی طرف سے بھی ماری جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ سدرن سائڈ آف پاکستان کی طرف بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر ٹائم اینڈ اگین آپریشن سندور 2 کی بات بھی آتی ہے۔ تو جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کے مس ایڈونچر کے امکانات بڑھ گئے، کیا ہم یہ سمجھیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا، اور الحمدللہ آرم فورسز آف پاکستان نے
بڑی بہادری کے ساتھ انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سعید آصف منیر بڑا منہ توڑ جواب بھارت کو دیا، اور ہماری سیفٹی سیکورٹی اور ڈیفینس از ان ویری سیف ہینڈز، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو لیٹ سی کہ کیا سچویشن ڈیولپ کرتی ہے، بٹ پاکستان از آلویز ریڈی ٹو ڈیفینڈ اٹس فرنٹیئرز اینڈ ٹو ڈیفینڈ اٹس پیپل اینڈ اٹس ٹیریٹری، الحمدللہ. رائٹ. سو ایٹ دی اینڈ اب آپ آذربائیجان کا بھی مجھے بتا دیجیے گا واٹ ہیو وی اچیوڈ اوور دیئر، بیکاز آپ کی ملاقاتیں. تھینک یو. دیکھیے بڑا ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ انہوں نے جو کاراباغ کو لبریٹ کیا، آزاد کروایا، اور ارمینیا کے خلاف ایک جنگ جیتی جو 44 روز جاری رہی، اور پاکستان کو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ حمایت کی ہے آذربائیجان کی. ایک دوست ملک ہے. باکو کی گلیوں میں آپ کو جہاں آذربائیجان کا جھنڈا نظر آتا ہے وہ پاکستان کے پرچم بھی نظر آتے ہیں. پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے یہاں پہ. تو ان کی طرف سے جو ٹریڈ انویسٹمنٹ بڑی ہے پاکستان کی طرف، اس میں بڑے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پاکستانی اشیاء کی یہاں پہ مانگ بڑی ہے، اور پاکستان سے یہ چاول بھی امپورٹ کر رہے ہیں، میٹ بھی، باقی بھی فارماسیوٹیکل کا بڑا یہاں پہ ایک وہ ہے سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت رہا ہے. ابھی تو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل آئے ہیں ان کی وکٹری ڈے پریڈ کے اندر شرکت کے لیے جی، اور پاکستان کو بڑی عزت دی جا رہی ہے، کیونکہ 2 ہی ممالک ہیں جو مینلی انوائٹ کیے گئے ہیں. سینٹر سٹیج ہوں گے پاکستان اور ترکی. کل رجب طیب اردغان ترکی کے پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے، اور وہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ آپ کو سٹیج پہ نظر آئیں گے. تو یہ وکٹری پریڈ کا موقع ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور باقی جو باہمی تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی چیزیں آگے بڑھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پاکستان کی اکانومی پہ بڑا مثبت اثر پڑے گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. منسٹر صاحب، اتاتار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف جائے بعد ذرا 27ویں ترمیم کی بات بھی کریں گے. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. 27ویں ترمیم. پچھلے ہفتے ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گفتگو چل رہی ہے نہیں چل رہی، اس کے اوپر بڑا ایک ویگ سا جواب دیا تھا. آج پھر ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب مشیر وزیر اعظم ہیں برائے سیاسی امور. ہی از بین دا فارمر لا منسٹر. لیکن رانا صاحب، بفور آئی کم ٹو یو، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس بریفنگ کی ہے سی کی ملاقات کے بعد، آج کی ملاقات، کل کی ملاقات. انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کا بھی کریں گے. اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے سوال ہے، مصوری طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے. ساتھ ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کے دوسرے بھی انفینشڈ ایجنڈا آئٹمز ضرور موجود ہیں. تو ہم انشاءاللہ حکومت سے انگیج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کون سے باقی پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بنایا جا سکتا ہے. اور آخری جو جس چیز کا ہم حمایت کر سکتے ہیں وہ ٹرانسفر آف ججز کا سوال. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے، الیکشن کمیشن کا پرپوزل ہے، اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پرپوزل ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. سران صاحب، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ 3 نکات کے اوپر یا تو بالکل کنسنسس ہے یا اس کے اوپر فردر ڈسکشن ہو سکتی ہے. آرٹیکل 243 کے اوپر جو سی ڈی ایس والا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک عہدہ لے کر آیا جائے، اینڈ دین آل دیٹ آفٹر آپریشن بنیان مرصوص کچھ ایسی ریکوائرمنٹس پیدا ہو گئی ہیں کہ ان ریکوائرمنٹس کے اوپر ایکٹ اپون کیا جائے، ان کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے. پیپلز پارٹی اس بات پہ تو فوری طور پر اگریڈ ہے، لیکن ساتھ ہی ججز کے ٹرانسفر کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ان کا اپنا پوائنٹ تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی تھا. سو یہ 3 نکات تو ہیں. باقی سارے نکات کے اوپر بات کرنا ابھی باقی ہے، نہیں تیار ہے پیپلز پارٹی. سو کیا اور تبدیلیاں آپ کے خیال میں کروائی جا سکتی ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ دراصل 27ویں ترمیم کے انتظار میں آپ لوگوں نے، خاص طور پہ جو ہمارے وردی اینکر صاحبان ہیں، میڈیا ہے، انہوں نے ایسا یعنی ایک ماحول پیدا کیا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ 27ویں ترمیم ہوگی یا پتہ نہیں کون سا طوفان ہوگا جو آگے تو ہر چیز کو جو ہے وہ تہو بالا کر دے گا. تو حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. 27ویں ترمیم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے کا احتمال بھی ہو کہ جس کے لیے لوگوں کو فکر مند ہونے یا اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کی بات ہو. دیکھیں، یہ آرٹیکل 243 جو ہے یہ آرمڈ فورسز کا جو انٹرنل کمانڈ سٹرکچر ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. یہ
جو فورسز کے چیف ہیں ان کی تعیناتی کے متعلق جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو وہ جو کمانڈ سٹرکچر ہے جو ہمارا مارکہ حق ہوا ہے بنیان المرصوص، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پوری قوم کو عزت دی ہے، سرخرو کیا ہے، اور مسلح افواج کو جو ہے وہ عزت دی ہے، مسلح افواج کو فتح دی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، اور اس پوری جو ہے وہ یعنی عسکری جو ہے وہ آپریشن کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. تو اس سے کچھ تجربات بھی حاصل ہوئے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو ہم میں تھیں اور شاید ہمارے دشمن ان چیزوں یا ان خصوصیات سے قاصر تھا، تو شاید وہی وجہ بنی ہماری جو ہے وہ فتح کی. تو ان چیزوں کو اس کمانڈ سٹرکچر کا حصہ بنانے کے لیے انٹائرلی پروفیشنل جو اب ریکمینڈیشنز ہیں اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ سیاسی صورتحال سے، نہ سیاست سے، نہ کسی اور معاملے سے. ایسے خواہ مخواہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ جی وہ آئینی کردار ہوگا، فلاں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ تفویض ہوا ہے سید عاصم منیر صاحب کو، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اس سے پہلے ایک مثال موجود ہے لیکن وہ کسی نے خود کو خود ہی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر لیا تھا. اب یہ باضابطہ طور پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک پروسیجر اپنا کے جو ہے وہ یہ عہدہ تفویض کیا ہے. تو اس کا بھی پھر جو ہے وہ کیونکہ پہلے سے ذکر نہیں تھا تو اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا تھا آئین میں. لیکن یہ ایک اعزازی عہدہ ہی ہوگا. وہ جو بات منسوب کی جا رہی ہے کہ جی وہ ساری زندگی کے لیے ہوگا یا ساری عمر کے لیے، وہ ٹھیک ہے، وہ اعزاز تو ساری ہمیشہ بلکہ جو ہے وہ زندگی تک بھی اس کے بعد بھی ہوگا جو ایک پوری قوم نے عزت دی ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح کی جو ہے وہ افواہ سازی ہو. اب اس کے اوپر اتفاق ہے، پیپلز پارٹی کا اتفاق آپ نے بتا دیا، گورنمنٹ کا اتفاق ہے، تمام ہماری الائی جماعتوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے. مسئلہ اور ہے، آپ ہر بار اینکرز کے کندھوں کے اوپر رکھ کے بندوق چلا دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی پیالی میں طوفان بپا کیا ہے، لیکن وہ جو لاسٹ ٹائم میں آپ سے طوفان کی بات کر رہی تھی، آپ جواب نہیں دے رہے تھے، وہ طوفان کھل کے سامنے آ گیا اس ہفتے، اور ہم نے نہیں کھولا وہ طوفان. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ میں، منڈے کا جو ٹویٹ تھا اس کے اندر ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. اس سے پہلے ہمیں پتا تھا لیکن ہم اس طریقے سے کھول بھی نہیں پا رہے تھے کیونکہ آپ لوگ مان نہیں رہے تھے. بہرحال یہ ہمارا قصور تو نہ ہوا، یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہوا نا کہ آپ لوگ آپس کی کمیونیکیشن، لیک آف کمیونیکیشن کہہ لیجئے، یا آپ لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو، ابھی تک وہ تو مسودے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو مسودہ بھی نہیں ملا. سو یہ لیک آف کمیونیکیشن کیوں تھی، یا یہ لیک آف پرسویژن کیوں تھی؟ کیوں نہیں منا پایا آپ اپنے اتحادیوں کو سارے پوائنٹس کے اوپر؟ باقی جتنے بھی نکات ہیں چیدہ ان کو بھی ڈسکس کر لیتے. نہیں، لیک آف کمیونیکیشن آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر جو میں نے عرض کیا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے واضح کہا نا کہ ہمارا اتفاق ہے. اس کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر بھی کہا کہ ہمارا اتفاق ہے، صرف ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کو جو ہے وہ ایکول شیئر ہو. تو جو ہماری تجویز اس میں ہے ہی ایکول شیئر. انٹرسٹنگ. تو اب یہ دونوں اگر بنیادی چیزوں کے اوپر اتفاق ہے تو اب اس کے بعد آ جائیں آگے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یا فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ فیڈریشن جو ہے اس کو وسائل کی تقسیم میں جو حصہ اس وقت اس کا ہے اس میں فیڈریشن جو ہے وہ اس کا چلنا یا چلانا ممکن نہیں ہے. اور یہ سب کے سامنے ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہیں. اب حالت یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی اور ڈیفنس کے اخراجات ادا کرنے کے بعد فیڈریشن کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آج سے 4 سال پہلے بھی کہا جا رہا تھا. آج سے 4 سال پہلے بھی جو ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی یہ کوشش کی تھی. اس وقت سے یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اسی میں کوئی تجویز ہوگی نا.
وہ مختلف تجاویز ہے. ہم کوئی کسی ایک تجویز کے اوپر اڈامنٹ نہیں ہے. یہ جیسے ہی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس اور پارلیمانی کمیٹی جس میں سب کی تمام جماعتوں کی جو ہے وہ ممبرشپ اس میں جاتا ہے، وہ دیکھ لے 1 2 3 تجاویز جو پیپلز پارٹی کو بہتر لگتی ہے اس کو آپٹ کر لے. یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی، بالکل نہیں ختم ہونے جا رہی. 18ویں ترمیم کے ہم خود سیگریٹری بھی ہیں، بینیفیشری بھی ہیں. جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تو ہم اس کا حصہ تھے. تو یہ پھر چیز جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہے. اب اس کے بعد چوتھا جو اس کا پارٹ ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اس میں لوکل باڈیز کے متعلق تجاویز ہے. ایک پارٹی کی ایک تجویز ہے، دوسری کی دوسری ہے. اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو مجسٹریسی. اب دیکھیں مہنگائی ہے، ملاوٹ ہے، انکروچمنٹ ہے، اس کو کون پھر چیک کرے گا؟ جب یہ مجسٹریسی ختم کی گئی جنرل مشرف صاحب کے دور میں تو اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز آپ کو دوپہر کے وقت جو ہے وہ 10 روپے کی دے رہا ہے، آپ 4 بجے شام کو جائیں تو وہی چیز جو ہے وہ 20 روپے کی دے رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کو یعنی ایک ریفارمڈ شکل میں وہ جس طرح سے پہلے تھی ویسے نہیں. اوکے، یہ بھی غلط کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایز اٹ از واپس لایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، وہ گورنمنٹ اختیار میں ڈرا کر رہی ہے اور پراپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی گورنمنٹ تو ججز کو غلام بنا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے، زیر اثر لا رہی ہے. حالانکہ گورنمنٹ ٹرانسفر کا اختیار جو گورنمنٹ کے پاس ہے آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کرتا ہے، اس کو ودرا کرنے جا رہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کو دینے جا رہی ہے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے. اسی طرح سے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، اوورسیز پاکستانی کے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری جو وقت کی ضرورت ہے. آج اگر اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے ہو جائیں گی، نہیں ہوتا تو چلے پھر کسی آنے والے وقت میں ہو جائے گی. اس میں کوئی ہمیں گورنمنٹ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا پنجابی میں، یہ کوئی ویلنے جباں نہیں آئی پہ اسی سب کچھ ابھی کرنا چاہتے ہیں. جو کنسنسس ہوگا ہو جائے گا، جو نہیں ہوگا آگے چلتا رہے گا. سو رانا صاحب 26ویں ترمیم کے ٹائم پر 27ویں آئینی ترمیم پہلے سے تیار تھی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر آپ لوگوں نے آلریڈی 28ویں آئینی ترمیم کی بات کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے اس بار ساری چیزیں کریں، اگلی بار بھی ہو سکتا ہے. سو میں آئی ول کنسیڈر کہ 28ویں آئینی ترمیم پہلے سے تیار ہے. لیکن این ایف سی کی طرف ذرا آتے ہیں. این ایف سی والی بات، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ وفاق کے پاس صرف اور صرف ڈیفنس کا بجٹ رہتا ہے، قرضے واپس کرتے ہیں، وفاق خالی ہو کے بیٹھ جاتا ہے، باقی چیزیں قرضوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ. یہی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی اینڈ دے ور کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. لیکن رانا صاحب اس کے لیے این ایف سی کے حصوں کے اندر کوئی تبدیلی تو کرنی پڑے گی، اور وہ تبدیلی ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر رد و بدل نہیں کریں گے. تو این ایف سی کے حصوں کے اندر تبدیلی کیے بغیر ہاؤ ول دس بی پاسبل؟ پیپلز پارٹی بضد ہے. ایون مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس بارے میں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو این ایف سی کے حصوں کو کیسے تبدیل کر سکیں گے پھر آپ؟ یا کیا تجاویز ہیں آپ کی اس بارے میں؟ what are you going to do then؟ اس کو تبدیل کیے بغیر بھی ہمارے پاس 1-2 تجاویز ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا تجاویز ہیں پھر آپ کی؟ وہ پھر وہ بتائیں گے جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے اندر جو حصہ ہے اس کے بعد تجویز ہو کیا سکتی ہے؟ یہ تو بتا دینا تھوڑا سا کہ ایک تو وہ فاٹا والا طریقہ ہے کہ ہر صوبہ اپنا اپنا حصہ ڈالے. بات سنیں، 18ویں ترمیم کو تو خواہ اس میں لے آتے ہیں. اچھا، 18ویں ترمیم تو بہت بڑی ترمیم ہے. وہ تو اس وقت جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل تھیں، کنسنسس کے ساتھ ہوئی. اور بالکل میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں رضا ربانی صاحب کو، انہوں نے بڑی محنت کی، لیڈ کیا، ان کے ساتھ اور بھی پوری ٹیم تھی. تو 18ویں ترمیم کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا. نہیں تو پھر پیسوں کا بس کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھائیے گا نا کہ اگر ٹھیک ہے فائن وفاق خالی ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو وفاق کو پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا، کیسے ہوگا یہ؟ بہرحال یہ تجاویز ہیں ہمارے پاس، ہم وہ رکھیں گے سامنے. انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جگاڑ ہم لگائیں گے انشاءاللہ. صاحب یہ آئینی ترمیم ہے یا جگاڑ ہے؟
یعنی مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ایک معاملے کو اگر ایک سے زیادہ طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم یہی کہیں کہ نہیں جی این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئرز لکھے گئے ہیں ان کو ہی تبدیل کیا جائے. مقصد تو عام کھانے سے ہے نا، پیڑ گننے سے تو نہیں ہے. سورسز ہونے چاہیے مرکز کے پاس. سورسز کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کوئی ایسی تجویز آئے گی پھر کہ صوبوں کو این ایف سی دے دیا جائے، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کنٹریبیوشن کی کوئی اسپیشلی ایجوکیشن اور پاپولیشن کی جو بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ یہ ایٹ لیسٹ وفاق کو دے دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نصاب جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے. یہ سبھی کی ضرورت ہے. سبھی کہہ رہے ہیں پاپولیشن کے متعلق، سبھی کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ اس موجودہ جو آئین کی پوزیشن ہے اس میں انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. یعنی آبادی بڑھائیں، آپ کو سورسز زیادہ ملیں گے. تو اس طرح سے تو پھر پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی. اور اگلے 30 سال میں اگر آپ 50 کروڑ پہ پہنچ گئے تو پھر خدا ہی حافظ ہے، پھر جتنی مرضی ہم ترقی کر لیں حالات تو پھر اس سے زیادہ برے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر آج ہم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سال 2 سال بعد ہمیں مجبوراً کرنی پڑے. لیکن ان کے اوپر ایک بحث کا آغاز کر کے موجودہ حکومت نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی نیکی کی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، کہ چلیں ان کے اوپر بات شروع ہو جائے گی تو اب کوئی نہ کوئی پر حل نکل آئے گا. سرحان صاحب، اس میں آپ کے باقی اتحادی شامل ہیں اور جے یو آئی سے بات ہو رہی ہے آپ کی؟ جی، ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. وہ متفق ہیں اس بات پہ؟ ان کا کیا جواب؟ پر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی مجلس عاملہ یا اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا جو بھی ادارہ ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آنے والے 1-2 دنوں میں جو ہے وہ مشاورت کے بعد فیصلہ کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. پی ٹی آئی کو نہیں آپ نے ریچ آؤٹ کیا؟ وہ بھی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اپوزیشن کی صحیح لیکن جماعت تو ہے. پی ٹی آئی کو تو ہم بڑی دیر سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خان صاحب نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ریچ آؤٹ ہوں. ان کی طرف سے جو ہے وہ وہی ایک ہی سٹانس ہے کہ ہم نہ کسی سے بیٹھیں گے، نہ کسی سے ملیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے. صاحب چلیے، وہ خان صاحب نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ریچ آؤٹ ہو، لیکن لاسٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تھرو، مولانا صاحب کے تھرو آپ لوگوں نے پھر بھی ریچ آؤٹ کیا تھا. اس بار آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ کنسنسس یہی ملا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آ جائیں. ہم اس پہ آ گئے تو بعد میں انہوں نے پھر ووٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ووٹ تو نہیں دینا. چلیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ذرا جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمایوں خان صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ سی ای سی کی ملاقات کے اندر باقی معاملات کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنسنسس کیوں نہیں ہوا اتحادیوں کا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آف دا بریک. پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پر اتحادی پی ایم ایل این کی حکومت کی اتحادی سب سے زیادہ پرابلمٹک سچویشن یہاں بنی ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اگر تو ووٹس آ جاتے ہیں پی ایم ایل این کے پاس تو پھر تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ ہمایوں خان صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تھینک یو ویری مچ ہمایوں صاحب، آپ نے جوائن کیا. آپ سی ای سی کی میٹنگ میں بھی تھے، اس ٹائم پہ بھی ابھی آپ ڈرائیو ہی کر رہے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کر نکلے ہی ہیں. مجھے بتاتے ہیں کہ کیوں صرف 3 نکات کے اوپر اتفاق رائے ہوگا یا ہو سکتا ہے کی بات ہوئی، باقی سارے پوائنٹس پہ کیا حکومت منا نہیں سکی؟ کیا ابہام ہے؟ کیا ڈسکشن ہوئی ان دا سی ای سی؟ کیا ایشوز تھے؟ کیا جو آبجیکٹیوز تھے اور آبجیکشنز تھے وہ تھے؟ دیکھیے جی، رات کو آپ کو خیر وہ مل گئی ہوگی خبر کہ چیئرمین صاحب نے پریس کانفرنس میں جو 3 نکات تھے، پہلے والے جو 243 والا تھا کہ وہ ڈیسیجن ہو گیا تھا ہمارا اور سی ایس سی ایگری کر گئی تھی، اور ساتھ نیشنل فائنانس کمیشن اور ہماری جو پروونشل اٹانومی 18th امینڈمنٹ کی بات تھی تو پیپلز پارٹی نے کلیئرلی اس کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، یہ تو صوبوں کے حقوق کی بات ہے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آج بات ہوئی اس کی یہ ٹرانسفر آف ججز کی، تو جو پروپوزل تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک
رول تھا کہ اس میں جو پریزیڈنٹ سب کا رول ہے وہ تو انٹیکٹ رہے گا، لیکن یہ جو ہے جو جج ٹرانسفر ہوگا تو اس کی کنسنٹ اور جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوگا یا جس کورٹ سے اور جس کورٹ میں جانا ہوگا تو ان کی چیف جسٹس کا موقع بھی جاننا ضروری ہوگا. تو یہ آج اس پہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارا. لیکن ہمارے جسٹ ٹو بی کلیئر، اگر جج سے کنسنٹ مانگی جاتی ہے اور پھر چلیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تو سمجھ آئی کہ چلیے وہ ادارے کے سربراہ ہیں تو ان سے پرمیشن مانگی جائے، لیکن کسی سرکاری جو آفیسر ہوتا ہے اس سے تو پرمیشن نہیں مانگی جاتی کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اس کی پوسٹنگ آ جاتی ہے، بس پوسٹنگ کے بعد پھر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ ججز سے کنسنٹ مانگنے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کا دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہی ہے. اگر کسی جج کو اس کے کنسنٹ کے بغیر ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں جج کو انڈر پریشر لانے کے مترادف ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو فورم ہے اس میں جو جس کورٹ سے ٹرانسفر ہوگا تو اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوگا، اور جس کورٹ میں جانا ہوگا تو نیچرلی ان کی کنسنٹ تو آ گئی جوڈیشل کمیشن میں. لیکن جج کو آپ اپنی مرضی کے خلاف، یہ تو پھر گورنمنٹ ہر وقت اس کو انڈر پریشر لائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کی انڈیپینڈنس برقرار رہے. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پر تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ این ایف سی کے معاملے کو یا 18ویں ترمیم کو کسی بھی طریقے سے انڈرمائن نہیں کریں گے، رول بیک نہیں کریں گے، ریورس گیئر نہیں لگے گا، بلکہ اور بھی بہت ساری انہوں نے لفظ استعمال کیا، جگاڑ ہیں، طریقہ کار ہیں اس معاملے کو آگے لے کر جانے کے لیے، جو اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے ایک آدھی اور چیز، بس اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے ساری سچویشن. تو وہ کہہ رہے تھے اور بھی طریقہ کار ہیں، اس کے لیے 18ویں ترمیم کو ڈسٹرب کرنے یا این ایف سی کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ایسی تجویز لے آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو وہ قبول ہوگی آپ لوگوں کو؟ دیکھیے جی، آپ اس امینڈمنٹ کو آپ کو پتا ہوگا کہ کل بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آف دی پارٹی رات کو 1 بجے تک اس کو ڈیبیٹ کر رہی تھی، اور آج بھی ہم بیٹھی رہی ہیں. پاکستان میں سی کی میٹنگ ہوئی اور ابھی ختم ہوئی. دیکھیے تھورولی ہماری پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمام ممبرز کی رائے بھی آ جاتی، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اس کو وہ کر لیتے ہیں، پورے ڈیلیبریشن ہوتی ہے، اور جب کنسنسس بنتی ہے تو ان چیز کو پھر ہم اپروو کر لیتے ہیں. جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین اور جب تک کنسنسس نہیں بنتا ہے تو اس چیز کو ہم پھر نہیں چڑھتے ہیں. اب یہ 18th امینڈمنٹ کی بات ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنی ریونیو جنریشن کے لیے کوئی اور طریقہ کار سوچیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اب ان کی کٹی میں ہو پیسے، لیکن ایف بی آر یا ان کی ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ کوئی اور طریقہ کار سوچیں اور پروپوزل لائیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک 18 آپ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ پچھلی دفعہ جو تھا وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہو چکا تھا. سو ان ادر ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ کو چھوڑ کے اگر کوئی اور طریقہ کار فیڈرل گورنمنٹ نکالتی ہے ٹو انکریز دا ریونیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ تو وہ آپ کو قبول ہو سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو ڈسکشن ان سی سی. سر دیکھیں، قبول نہیں، بات ہر چیز پہ ہو سکتی ہے جو اس ملک کی بہتری کے لیے، جو اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے، اس کو ہمیشہ ہم ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے جو اس ملک کے اور ملک کے عوام کے مفاد میں اور صوبوں کے فیڈریٹنگ یونین کوئی سی سی کی میٹنگ سی سی کے ڈیسیجن کے اوپر منحصر ہوگا کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. اچھا سو ان ادر ورڈز کوئی اور طریقہ کار لے کر آئے. اچھا واقعی میں کوئی اور طریقہ کار لے بھی آتے ہیں لیکن وہ طریقہ کار کی کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی مسودہ آیا ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم کا؟ کوئی شیئر کیا گیا ہے، کوئی ڈرافٹ؟ دیکھو جو ابھی تک تو جب پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم گئے پریزیڈنٹ صاحب اور چیئرمین صاحب کے ساتھ جو بات چیت چلی اور ان کو بتایا تھا کہ ہم 27th امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس میں یہ پروپوزل ہیں. پروپوزل چیئرمین صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھی اور ایک پروپوزل پہ بات ہوئی. اس لیے آپ دیکھیے اتنا لمبا ٹائم، لمبی سی میٹنگ کرنا، ہر چیز پہ تھورولی ڈسکشن ہوتی ہے. سو پروپوزلز آئے ہیں، ڈرافٹ کوئی نہیں آیا، مسودہ نہیں ہے. دیکھیے وہ اور ہماری ٹیم نیچرلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہی ہے چیزوں پہ، اس پہ ڈائیلاگس تو ہوتے رہتے ہیں. جو چیز اگر ہمیں کوئی کنونس کر دیں تو ہم تو اتنا نہیں کہ ملک کے انٹرسٹ میں اس بات کی کنفرمیشن یا اس بات کی ریفیوزل کا ویٹ کر رہی ہوں. مسودہ آیا یا نہیں آیا؟
मुसविदा अभी तक हमें नहीं मिला, उस पर डिस्कशन बाकी है। मेरे ख्याल में जितना मुसविदा चेयरमैन साहब को उसी वक्त वो किया था, अभी मुझे ये हमारी टीम को ज्यादा पता होगा, जो हमारी कमेटी उनके साथ डायलॉग्स में वो हैं। ठीक है ना जी? सही। अच्छा हुमायूं साहब, अल्टीमेटली मुझे ये बता दीजिएगा कि आज जो सीईसी की मुलाकात थी और कल भी जो सीईसी की मुलाकात थी, अच्छी खासी सारी चीजें थॉरली बड़ी डिस्कस हुई हैं इसके अंदर। एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा बोन ऑफ कंटेंशन बना हो, कोई मैंने सुना है कि कोई 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी की सीईसी के अंदर ऐसी डिस्कशन हुई कि उसको तो स्ट्रेट फॉरवर्डली सुनते ही रिजेक्ट कर दिया गया। वो जरा बताएंगे कि क्या अंदर के अहवाल थे? देखिए जी, हमारी डिस्कशन जो हुई है, एक मजिस्ट्रेसी हुई है, जो उस पे कोई यूनानिमस वो नहीं आया, राय नहीं आई। ये जो मजिस्ट्रेट, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई, हम कहते हैं कि ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में है, और लेकिन चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में और भी बहुत चीजें हैं, उन सब के साथ मिलके चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, अल्लाह मफरत नसीब करे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, दोनों पार्टियों के दरमियान हुई थी। तो हम चाहते हैं कि जो चीजें भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन सबको कंसिडर किया जाए और इस अमेंडमेंट में हम शामिल करवा दें। लेकिन मैं जिन नुकात की बात कर रही थी, उन नुकात के अंदर से एक नुकता वो भी था जिसके फेवर में एमक्यूएम थी, लेकिन आप लोग पहले भी नहीं थे, आर्टिकल 140A। और मेरे प्रोग्राम में या स्टूडियो में बैठ के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये वादा किया हमसे कि नेक्स्ट जो तरमीम आएगी 27वीं, उसके अंदर आर्टिकल 140A की तरामीम की जाएंगी। अब पंजाब भी इसी चीज को एडवोकेट कर रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से देयर शुड बी अ तरमीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि बल्दियाती निजाम के हवाले से कोई तरामीम कर दी जाए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया जाए? देखिए जी, आप हमारा सिंध का लोकल सिस्टम देख लें। सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हुए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं और उनके अख्तियारात भी हासिल हैं। आप कराची का मेयर है, बाकी सूबों से आप कंपेयर कर ले तो सिंध में तो बहुत है, लेकिन अगर कोई किसी चीज की गुंजाइश हो तो इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। अगर किसी चीज को गुंजाइश कि अगर तो आप लोगों का निजाम आपके बकौल बड़ा अच्छा चल रहा है, चलिए माना, हो सकता है पंजाब का हमारा निजाम हमारे बकौल बड़ा अच्छा चल रहा है, केपी के कह के हमने बल्दियाती निजाम बड़ा अच्छा कर दिया, एवरीबॉडी कैन क्लेम, बट क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए तो उसके अंदर कोई कबाहत है? ये लोकल बॉडीज तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना। यस, बट अनफॉर्चुनेटली एनएफसी के बाद पीएफसी नहीं मिल सका ना हुमायूं साहब। जी, हम यही चाहते हैं कि पीएफसी हो। ये हमारे आज इसमें हमारी बात हुई कि पीएफसी हो और हर डिस्ट्रिक्ट को उसके शेयर के मुताबिक उन डेवलपमेंट्स में हो। हाँ। किसी भी तरीके से अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाता, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बिकॉज पीपल्स पार्टी तो ये कहती है ना कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक जाते हुए देखना चाहते हैं। सो अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई और जमात हुकूमत में आए कल को, तो वो किसी भी तरीके से बल्दियाती निजाम को इधर उधर ना कर सके, उसमें क्या कबाहत है हुमायूं साहब? बिल्कुल, इसमें नहीं, इसमें तो हमें कोई इनकार नहीं है। जब